बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मकाबीन की किताब उसका 6 बाब। अंतकस की वफात। जब अंतकस बादशाह अंदरूनी ममालक की गश्त कर रहा था तो उसने सुना कि फारस के इलमाई में एक शहर है जो चांदी और सोने की कसरत के बायस मशहूर है, और कि उसमें एक मंदिर है जिसमें बड़ी दौलत है, और जहां वो तलाई आलात जंग और बख्तर और तलवारें मौजूद हैं जिन्हें सिकंदर बिन फलबूस मकदूनी बादशाह ने, जो यूनान में पहला बादशाह था, वहीं छोड़ा। इसलिए उसने वहां जाकर उस शहर को लेने और लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुआ, क्योंकि ये अमर शहर के बाशिंदों को मालूम हो गया। वो उससे लड़ने को निकले तो वो भागा और सख्त रंजीदा होकर वहां से बाबल को वापस आ गया, और फारस में एक मुखबर पहुंचा जिसने बताया कि जो लश्कर यहूदा के मुल्क में थे उन्होंने शिकस्त खाई है, और कि लूसियस बिन हैत कवि लश्कर के साथ क्रूज करके यहूदियों के सामने से भाग गया है। उन्होंने शिकस्तखोरों लश्करों से लिए हुए हथियारों और जखीरों और लूट की कसरत की वजह से और भी तकवीयत हासिल कर ली है, और कि उन्होंने उस मकरू को ढा दिया है जो उसने यरूशलेम के मलबा पर निसब किया था, और मुकद्दस का पहले की तरह ऊंचाई दीवारों से अहाता किया है, और कि उन्होंने उसके शहर बैते सौर में भी ऐसा ही किया है। बादशाह ये बातें सुनकर परेशान और नहायत बेकरार हो गया, और गम की वजह से बिस्तर मर्ज पर पड़ गया, क्योंकि जो कुछ उसने इरादा किया था वो वाक़या न हुआ, और वो वहाँ बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि उसका गम शदीद बार बार ताज़ा होता रहता था। जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने तमाम असहाबों को बुलवा कर उनसे कहा कि मेरी आंखों से नींद जाती रही है और मेरा दिल गम से टूट गया है, इसलिए मैं अपने जी में कहता हूँ कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, और कि अब मैं गम के कैसे सैलाब में गर्क हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी शौकत के वक़्त मुअज़्ज़ज़ और महबूब रहा हूँ। अब मुझे वो बदियाँ याद आती हैं जो मैं यरूशलेम पर लाया, जबकि मैंने वहाँ के तमाम तलाई और कराए ज़रूफ ले लिए और लश्कर भेजा ताकि यहूदा के बाशिंदों को बेसबब फना कर दो। अब मुझे मालूम होता है कि इसी बात से ये बलाएं मुझ पर आ पड़ी हैं। बस देख, मैं अजनबी मुल्क में शदीद गम से मरता हूँ। तब उसने अपने मसहाबों में से फलबूस को बुलवाया और उसे अपनी तमाम ममलकत पर मुकर्रर कर दिया, और अपना ताज और लबादा और अपने खातम उसे सुपुर्द कर दी, ताकि उसके बेटे अंतकस की सल्तनत करने के लिए तालीम और तरबियत और परवरिश करे। और अंतकुस बादशाह ने वहाँ सुना 149 में वफात पाई, जब लूसियस को खबर हुई कि बादशाह मर गया है, तो उसने उसके बेटे अंतकस को, जिसकी उसने उसके लड़कपन में तरबियत की थी, बादशाह बनाया और उसका नाम ओपातूर रखा। किले का मुहासरा। किले के लोग इसराइल को मुकद्दस के इर्द गिर्द
رہتے تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ انہیں ہر وقت ارسا دیں اور غیر قوموں کی حمایت کریں، تو یہودا نے انہیں ہٹانے کا قصد کیا اور سب لوگوں کو ان کے محاصرہ کے لیے جمع کیا۔ تو وہ جمع ہوئے اور سنہ 150 میں قلعہ شکن، فلاخن اور منخیل لگا کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو بھی مسحوروں میں سے بعض نکلے اور اسرائیل میں سے چند بے دین شخص ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ تو انصاف کرنے اور ہمارے بھائیوں کا بدلہ لینے میں اور کتنی دیر کرے گا؟ ہمیں تیرے باپ کی خدمت اور اس کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے فرمانوں کا پابند رہنا منظور تھا۔ اسی سبب سے ہمارے ہم قوم ہم سے منتفر ہو گئے، بلکہ ہم میں سے جو کوئی انہیں ملا انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور انہوں نے نہ صرف ہم پر بلکہ تیری بھی تمام حدود کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور دیکھ، اب وہ یروشلم کے قلعے کا محاصرہ کر رہے ہیں تاکہ اسے بھی لے لیں، بعد اس کے کہ انہوں نے مقدس اور بیت سور کی قلعہ بندی کر لی ہے۔ اگر تو جلد انہیں نہ روکے تو وہ اس سے اور بھی شرارت کریں گے اور تو انہیں مغلوب نہ کر سکے گا۔ مرکہ بیت زکریا۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اپنے سب مصحابوں اور سپہ سالاروں اور رسالت داروں کو جمع کیا۔ دوسرے ممالک اور بحری جزائر سے بھی فوجیں بھرتی ہوئیں۔ اس کے لشکر کا شمار 1,00,000 پیادے اور 20,000 سوار اور 32 کھائے ہوئے جنگی ہاتھی تھے۔ انہوں نے ادوم سے گزر کر بیت سور کا محاصرہ کر لیا اور کلیاں استعمال کر کے بہت دنوں تک ان سے لڑتے رہے، لیکن مسحورین بار بار خروش کر کے انہیں جلا دیا کرتے تھے اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس پر یہودا قلعے سے ہٹ کر بیت زکریا کے قریب شاہی لشکر کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور بادشاہ پھوٹتے وقت اٹھ کر اپنا لشکر فور بیت زکریا کو لے گیا، اور فوجیں نرسنگوں کی آواز کے ساتھ صف پارہ ہوئیں، اور ہاتھیوں کو انگور اور توش کا شیرہ دکھایا گیا تاکہ وہ لڑائی کرنے کے لیے طیش میں آئیں۔ پھر ہاتھی پاروں پر تقسیم کیے گئے، ایک ایک ہاتھی کے ساتھ 1,000 زرپوش پیتل کے خود پہنے ہوئے پیادے تھے، اور ایک ایک ہاتھی کے پاس 500 منتخب سوار بھی تھے۔ یہ پہلے بھی ہر جگہ ہاتھی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہر جگہ اس کے لوگ جایا کرتے تھے، اس سے علیحدہ نہ ہوتے تھے۔ ہر ایک ہاتھی پر لکڑی کا مضبوط اور محفوظ ہوج خاص طریقے سے باندھا ہوا تھا، جس میں اوپر سے لڑنے کے لیے ہندی محاوت کے علاوہ 3 بہادر مرد تھے۔ اس نے باقی سواروں کو ادھر ادھر لشکر کے دونوں پہلوؤں پر رکھا تاکہ دشمن کو مضطرب کر دے اور صفوں کی حمایت کرے۔ جب سورج طلائی اور پیتل کی سوپروں میں چمکا تو اس سے بہادر بھی روشن اور آتشین چراغوں کی مانند رخشاں ہو گئے۔ شاہی لشکر کا ایک حصہ تو پہاڑوں کی
بلندیوں پر پھیل گیا اور دوسرا حصہ میدان میں یوں سب کے سب بااطمینان اور بالترتیب آگے بڑھ رہے تھے، اور جتنوں نے انبوا کی دھوم اور چلنے کا شور اور ہتھیاروں کا کھڑکھڑانا سنا وہ سب کانپ گئے، کیونکہ یہ لشکر بہت ہی بڑا اور نہایت ہی مضبوط تھا۔ تب یہودا بھی اپنے لشکر سمیت لڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور شاہی لشکر میں سے 600 آدمی ہلاک ہو گئے، اور الیعزار نے جو اوران کہلاتا تھا ایک ہاتھی دیکھا جس پر شاہی زرہ تھی اور جو دیگر ہاتھیوں سے بڑا تھا، تو اس نے گمان کیا کہ بادشاہ اسی پر ہوگا، اور اس نے اپنی جان نثار کر دی تاکہ وہ اپنی قوم کو چھڑائے اور اپنے لیے ہمیشہ کے واسطے نام پیدا کرے۔ وہ دلاوری کے ساتھ انبوا کے درمیان گھس کر دائیں بائیں قتل کرتا ہوا اس کی طرف دوڑا، یہاں تک کہ وہ دونوں طرف سے لوگ اس سے پرے ہٹتے گئے، اور وہ ہاتھی کے نیچے چلا گیا اور اسے نیچے سے چھید کر قتل کر دیا۔ تو ہاتھی الیعزار کے اوپر گر گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ بادشاہ کی طاقت اور لشکر کی تندی دیکھ کر وہ ان کے سامنے سے مڑ گئے۔ محاصرہ یروشلم۔ تب شاہی لشکر ان کے مقابلے میں یروشلم کو گیا، اور بادشاہ نے وہاں ڈیرا لگایا تاکہ یروشلم اور کوہ صہیون سے لڑے۔ اس نے بیت سور کے باشندوں کے ساتھ صلح کا عہد باندھا، کیونکہ انہوں نے اپنے شہر کو خالی کر دیا، اس لیے کہ زمین کے سال سبت کی وجہ سے ان کے پاس محاصرہ کی مدت کے لیے کھانا نہیں رہا تھا۔ تو بادشاہ نے بیت سور کو لے لیا اور وہاں فوج بٹھائی کہ اس کی حفاظت کرے، اور اب وہ کافی مدت تک مقدس کا محاصرہ کیے رہا۔ اس نے وہاں قلعہ شکن فلاخن اور دیگر کلیاں یعنی آگ اور پتھر پھینکنے کے اوزار اور تیر انداز لے لیے اور منحق قائم کیے، لیکن مسحورین نے ان کی کلیوں کے مقابل اپنی کلیاں لگائیں اور بہت دن تک لڑتے رہے، مگر اس لیے کہ 7واں سال تھا ان کے ذخائر میں رسید نہ رہی، اور جن لوگوں نے غیر قوموں کے خوف سے یہودیہ میں پناہ لی ہوئی تھی وہ بچائے ہوئے ذخیرے کو کھا چکے تھے۔ اس لیے مقدس مقام میں فقط تھوڑے سے آدمی باقی رہ گئے، کیونکہ قطع نے ان پر غلبہ کر لیا، تو وہ سب اپنی اپنی جگہ جا کر پرگندہ ہو گئے۔ عہد صلح۔ تب لوسیوس کو خبر پہنچی کہ جس فلبوس کو انطاکس بادشاہ نے جیتے جی مقرر کیا تھا کہ اس کی بیٹی انطاکس کی سلطنت کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کرے، وہ فارس و مدائی سے اس لشکر کو لے کر واپس آیا ہے جو بادشاہ کے ساتھ گیا تھا، اور کہ وہ انتظام مملکت اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ تو وہ تیار ہو گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے روانہ ہو، اور وہ بادشاہ اور سپہ سالاروں اور امراء سے کہنے لگا کہ ہم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس رسید بھی کم ہو گئی ہے، اور جس جگہ کا ہم محاصرہ کیے ہوئے
ہیں وہ مضبوط ہے، اور علاوہ اس نے اس کے ہمیں مملکت سے معاملات کا انتظام کرنا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم ان لوگوں کو دینا ہاتھ دے کر ان کے بلکہ ان کی تمام قوم کے ساتھ صلح کا عہد باندھیں اور انہیں اجازت دیں کہ پہلے کی طرح اپنے دستور کے مطابق چلتے رہیں، کیونکہ ان کے دستور کو منسوخ کر دینے کے باعث یہ ناراض ہو گئے اور سب کچھ کر گزرے۔ بادشاہ اور سپہ سالاروں کی نظر میں یہ بات اچھی معلوم ہوئی اور اس نے ان کے پاس صلح کرنے کے لیے قاصد بھیجے اور انہوں نے منظور کر لیا، اور چونکہ بادشاہ اور سپہ سالاروں نے ان سے قسم کھائی، اس لیے وہ حصار سے باہر نکل آئے۔ تب بادشاہ کوہ سیون پر چڑھا، لیکن جگہ کی مضبوطی دیکھ کر اس نے اپنی وہ قسم جو اس نے کھائی تھی توڑ ڈالی اور حکم دیا کہ چاروں طرف کی دیوار گرا دی جائے۔ اس پر وہ شتابی سے روانہ ہوا اور انطاکیہ کو واپس چلا گیا اور معلوم کیا کہ فیلبوس شہر پر قابض ہے، تو اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور شہر کو جبرا لے لیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔